यीशु मसीह के अजीम जलाली पाक मुक़द्दस बेऐब नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर गुलफाम बीएम है। मेरा तल्लक यूजे चर्च करंगी नंबर 2.5 से है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त आज मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को लेकर हाज़िर हो सका। तो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए आज कलाम मुक़द्दस में से जो हम सुबह की नसीहत, बरकत और शादमानी का सबब है, तो हम आज कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए इमसाल की किताब उसका 27वां बाब है और उसकी पहली आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और कलाम मुक़द्दस में यूँ मुदरज है, लिखा है, कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना और समझ जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज इस खूबसूरत वक्त में जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बख्शा कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को प्रीच करूं, तो इमसाल की जो किताब है, इसके जो मुसन्नफ़ खुदा का बंदा सुलेमान रूह कुदुस की तहरीक में लिखता है, 27वें बाब की पहली आयत मैंने आपके सामने रखी है। और इसमें जो आज हमारा मज़मून है वो ये है कि हमें किस तरह तैयारी करनी है, क्योंकि अहद हाज़िर के अंदर, अहद हाज़िर में अब जो हालात, वाक़यात, जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ हमें नज़र आ रही हैं, जो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर कलीसिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमें पूरी दुनिया में होता हुआ नज़र आ रहा है कि अब हालात इस कदर पोचीदा, मुश्किलात। और अगर हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो मेरे अज़ीज़ों, मसीह कलीसिया पर, मसीहों पर, कलीसिया पाकिस्तान पर इस कदर मुश्किलात, परेशानियाँ, एजारसानियाँ, परसिक्यूशन, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए जो खुदा का कलाम आज हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, इसमें से आज हम तैयारी की बात करेंगे कि ये सब कुछ वाक़यात हमें तैयारी के लिए क्या कुछ सिखाते हैं। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? जाना कहाँ है? हम सफ़र कर रहे हैं और उस सफ़र के लिए हमें तैयारी दरकार है। और अगर हमने तैयारी ना की, शायद वक्त हमारे पास बहुत कम हो, शायद रात को ही बुलावा आ जाए, अभी बुलावा आ जाए, क्योंकि जो हालात मुल्क पाकिस्तान के हैं, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए बाइबल मुक़द्दस में इमसाल की किताब उसके 27वें बाब की पहली आयत का मुतालिया करते हुए यूं देखते हैं कि हमारे पास कोई वक्त नहीं है, क्योंकि हालात इस कदर दिन ब दिन अब ख़राब होते चले जा रहे। अबे हाल ही में गुज़रे दिनों में जड़ावाला का वाक़या, दीगर अगर तमाम वाक़यात का जिक्र किया जाए तो वो आपके सामने आप सभी जानते हैं, और अब दिन ब दिन मज़ीद और तेज़ी हो रही है। लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी कैसी है, कैसी गुजर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम तैयार हैं? हमने तैयारी की है? अगर कल ये वाक़या हमारे साथ हो, हमारे ख़ानदान, हमारी कलीसिया में, हमारे इलाके में अगर हो, तो क्या हम तैयार हैं? हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हम जो सफ़र कर रहे हैं, हम उस नए यरूशलेम की तरफ, हम उस नए शहर की तरफ जहाँ हमने हज़ारों साल रहना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ तो हम 70 वर्ष, बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि कुव्वत हो तो 80 वर्ष, लेकिन उसके बाद फिर हमने ये सफ़र ख़त्म करके वापस जाना है। लेकिन इसके अंदर हमें तैयारी का मौका दिया गया है, टाइम दिया गया है कि हम तैयारी करें। लेकिन आज हम अपनी तैयारी को बिल्कुल भूले हुए, दुल्हन को तैयारी करनी है। हम सभी दुल्हन हैं अपने दुल्हा की, लेकिन यहाँ लिखा है, कल की बाबत घमंड ना कर। लेकिन हम यूँ सोचते हैं कि मैं कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, फिर चौथ ये करूँगा,
6 مہینے کے بعد یہ کروں گا، سال کے بعد ایسا کروں گا. لیکن بائبل مقدس، خدا کا کلام، خدا کا الہام، خدا کے منہ کی باتیں ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہیں، ہمیں سکھاتی ہیں، ہمیں بتا دیتی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح تیاری کرنی ہے. کیا آیا بائبل مقدس کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق ہم تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں اس وطن کو، اس بدن کو چھوڑنا ہے، اس ملک کو چھوڑنا ہے، لیکن شاید ہم ان چیزوں کے پیچھے اس قدر تیزی سے بھاگ رہے ہیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جڑوں والے کی بات کریں تو ایک ہی پل میں سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، وہ فانی چیزیں سب کچھ ختم ہو گئی. تو کیا آیا وہ چیزیں ہمارے لیے کارآمد ہیں جن کے لیے ہم بھاگ دوڑ دن رات محنت کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا کی وہ ساری باتیں، وہ ساری ناراضگیاں، وہ ساری لڑائی جھگڑے چھوڑ کر، ترک کر کے، وہ سارا حسد، بغض، لڑائی جھگڑے، کمزوریاں، مشکلیں سب کچھ ترک کر کے صرف اور صرف آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس 1000 سالہ بادشاہی میں جانے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو، تاکہ جب یہ سفر پورا ہو جائے تو پھر ہم وہاں 1000 سال اپنے خداوند کے ساتھ اس ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ رہ کر اس کی ستائش پرستش کر سکیں. تو لکھا کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. گھمنڈ چھوڑ دو، میں کل یہ کروں گا، میں اگلے سال میں یہ کروں گا. کوئی پتہ نہیں کہ یہ دم کب نکل جائے، یہ وطن ہمیں کب چھوڑنا پڑے. تو پھر گھمنڈ کس چیز کا؟ آج گھمنڈ یہ ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری زمین ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا. آج کس بات کا گھمنڈ؟ ایک پل میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس قدر تیزی سے زلزلے، اس قدر تیزی سے پرسیکیوشن، اس قدر، اور اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو دن بدن ڈکیتیاں. اب لوٹنے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسہ بھی لے جاتے ہیں اور پھر جاتے ہوئے ہماری زندگی کا خاتمہ کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن آیا ہماری تیاری ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا کل کی بابت گھمنڈ نہ کر کہ کل میں توبہ کروں گا، کل میں یہ کروں گا، کل چرچ جاؤں گا، کل میں خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کروں گا، کل پڑھنا شروع کروں گی. نہیں، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. نہیں پتا میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بزرگ، میرے بچوں، نہیں کل کا پتہ کہ کل کیا ہوگا. لیکن آج ٹائم ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج غور کرنے کی ضرورت ہے. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا. کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. تو مقدس یعقوب بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے. کیونکہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. آج ہمارا گھمنڈ ہمیں دن بدن پستی کی طرف لے کے جا رہا ہے. گھمنڈ، غرور، تکبر، یہ خدا کو پسند نہیں. بائبل مقدس بڑی پڑھی ہے. بائبل مقدس میں کئی بار ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جب غرور، گھمنڈ، تکبر انسان کی زندگی میں آیا تو خدا نے اسے ترک کر دیا اور وہ پستی کی طرف چلا گیا. لیکن مقدس یعقوب اپنے خط میں بیان کرتے ہیں، مقدس یعقوب بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. اگر اس کا 4 باب، مقدس یعقوب لکھتے ہیں 4 باب کی اگر اس کی 13ویں آیت ہم پڑھیں تو لکھا ہے، تم جو کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے. تو پھر مقدس سلیمان کہتا ہے کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. لیکن یہ مقدس یعقوب کہتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم کل یہ کریں گے، کل وہ کریں گے، ہم فلاں شہر میں جائیں گے، وہاں سوداگری کریں گے، وہاں پیسہ کمائیں گے، اچھا پیسہ کمائیں گے. لیکن جس بات کی تیاری کرنی ہے اس کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں، اس طرف تو ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ ہمیں یہاں تو صرف 70 ورے ہیں، وہاں تو ہم نے 1000 برس رہنا ہے، بلکہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اس جہان میں جانے کی تیاری کرنی. ہم دن رات دڑا دڑ بس پیسے کے، دنیا کی خواہشات، جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے، تم جو کہتے ہو کہ کل ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں 1 برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل
کیا ہوگا. یہ نہیں جانتے, یہ بھول چکے ہیں, ہمارے ذہن سے نکل چکا ہے کہ ہمیں جس نے بنایا ہے, جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے, اپنی شبیہ پر بنایا ہے, جس نے ہمیں اپنی صورت پر پیدا کیا ہے, جس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے, یہ جان دیا ہے, یہ کمپلیٹ بدن دیا ہے, جس نے ہمیں اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے, اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے, اس کے بارے میں تو ہم بھول ہی چکے ہیں. ہم تو صرف اپنی اس ڈگر پر, لائن پر, اپنے اس مقصد کو لے کر بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں, بھاگتے چلے جائیں گے. کل یہ کریں گے, کل وہاں اتنا نفع کمائیں گے, ہم بلڈنگ بنائیں گے, ہم یہ کریں گے. لیکن لکھا ہے کہ اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. کل کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. ہم رات کو سوئیں تو شاید صبح اٹھے ہی نہ, ہمیں کیا علم. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر, کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا. تو پھر گھمنڈ کس چیز کا کہ میں کل یہ کروں گا, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا. ذرا سنو میرے بھائیو, لکھا ہے 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے, مقدس یعقوب اپنے خط میں لکھتے ہیں 4 باب کی 14ویں آیت میں, ذرا سنو اے ایماندارو, اے مقدسینو, اے کلیسیا پاکستان سنو, اے جتنے بھی سننے والے ہو, گواہی ٹیلی ویژن کے جتنے بھی ویورز جتنے بھی سن رہے ہیں, آپ سبوں سے میں مخاطب ہوں کہ ذرا سنو. مقدس یعقوب کہتا ہے, لیکن میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہو کر خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یوں کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بیٹے بیٹیوں, میرے بزرگوں, سنو. اب وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت بالکل قریب ہے, بالکل قریب ہے, منصف دروازے پر کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے. اب دروازہ کھولنے کی ضرورت ہے, دل کو کھولنے کی ضرورت ہے, اب اسے ویلکم کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دعوت دینے کی ضرورت ہے کہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اب دنیا کی خواہشات, دنیا کے مال کو ترک کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حالات ہمیں یہاں پر مجبور کر رہے ہیں. تو کیا لکھا ہے بائبل مقدس میں 14ویں آیت میں لکھا ہے, ذرا سنو. مقدس یعقوب لکھتے ہیں, ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بھائی, تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. کیا لکھا ہے, بقرات. بقرات کی مانند. بقرات یہاں تک نظر آتے ہیں, پھر ختم. بقرات ختم, اس کے بعد نظر ہے تمہاری زندگی ہے ہی بقرات کی مانند. اگر پیدائش کی کتاب اس کا 47واں باب پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ زندگی سفر کی مانند ہے, بس سفر کیا تو ختم. اور پھر زبور 90 اگر پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ تمہاری زندگی خیال کی مانند ہے. زبور 90 کے اندر اس حوالے کو ہم پڑھیں گے. زبور 90 کو اگر ہم پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, زبور نویس لکھتا ہے, مقدس موسیٰ مرد خدا کی دعا ہے. زبور 90 کے اندر مرد خدا موسیٰ اپنی دعا میں اگر اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے, کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے, ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے. ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے. ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے, قوت ہو تو 80 برس. اور اگر ہم زبور 73 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خواب کی مانند. ایک خواب جیسے ہم دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں تو اس کے بعد جب آنکھ کھل جاتی ہے تو سب کچھ ختم. اسی طرح میری اور آپ کی زندگی ہے, خواب کی طرح, سفر کی طرح, خیال کی طرح, بقرات کی طرح. کل کی بابت گھمنڈ نہ کر میرے عزیز, میرے بھائی, کل کی بابت گھمنڈ نہ کر. آئیے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, گاڈ بلیس یو. ایک بار پھر خوش آمدید. تو ہم بات کر رہے تھے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر, کیونکہ ہماری زندگی خیال کی طرح, خواب کی طرح, بقرات کی طرح. تو یہاں مقدس یعقوب بھی کہتے ہیں کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے, بقرات کا سا حال ہے, ابھی نظر آئے, ابھی غائب ہو جائے. یہ مقدس یعقوب اپنے خط میں لکھ رہے, بائبل مقدس میں لکھا. یہ میری باتیں نہیں ہے. پھر ہم کیوں گھمنڈ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہم کل یہ کریں گے, کل وہ کریں گے, یہ کریں گے. یہ ہمارا گھمنڈ ہے. ہمیں اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا, ہمیں تو اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اس نے ہمیں اس لیے تخلیق کیا کہ انسان میری بندگی کرے, میری عبادت کرے. تو میری عبادت کرو تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. جب ہم اس کی عبادت کریں گے دل سے, روح سے, جان سے, بدن سے, تن سے, من سے, تو پھر برکت خود بخود آئے گا. ہمیں یہ بھاگنا نہیں پڑے گا. خواہشات تمہاری ختم ہو جائیں گی, وہ جسمانی خواہشات.
लेकिन लिखा है कि ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बकरात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हो गए। यूँ कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये भी या वो काम भी करेंगे, मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र क्या है, बुरा है। ये सब फख्र बुरा है कि मैं कल ये करूंगा, मैं कल तौबा कर लूंगा, मैं कल बपतिस्मा ले लूंगा, मैं कल खुदा को कबूल करूंगा, अभी मैंने ये काम करना भी वो करना है। कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक ही दिन में क्या होगा। तो फिर हमें करना क्या है, क्या करना है, क्योंकि हमारा मजमून क्या है, तैयारी। तो आइए हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। पुराने अहदनामा के अंदर मुकद्दस कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम आमोस नबी बड़ी खूबसूरत बात बयान करते हैं। लिखा है आमोस नबी का सहीफा, उसका 4 बाब है, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, खुदा का बंदा, खुदा का नबी, खुदा का प्यारा रूहुल कुदुस के वसीला से तहरीर करते हैं, लिखते हैं, बस ए इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा, और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा इसलिए ए इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। मुलाकात की तैयारी कर, क्योंकि अगर हम इसको शुरू में पढ़े, बस ए इस्राएल मैं तुझसे यूं ही करूंगा। क्या करूंगा? जो उसने पहले किया, उनको सजाएं दी, जब जब वो नाफरमान हुए, जब जब उन्होंने खुदा की बात को रद्द किया, तर्क किया, छोड़ दिया, खुदा की बात को ना जाना बल्कि घमंड करके, नहीं नहीं मैं कल ये करूंगा, मैं कल ये करूंगा, मैं कल वो करूंगी। तो ये उनका घमंड था कि हम ये सब कुछ खुद भी कर सकते हैं। वो तो इस कदर अपने आप पर फख्र करते थे, क्योंकि हमने मुकद्दस याकूब के खत में पढ़ा कि ऐसा फख्र बुरा है। लेकिन ये फख्र करते थे और खुदा को नाचीज जानते। बेशक खुदा की चुनी हुई कौम थी, लेकिन ये फख्र कर बैठते अपने ऊपर कि हम तो चुने हुए लोग हैं। लेकिन जब जब इन्होंने ऐसा किया, घमंड किया, तो खुदा ने इनको सजा दी। और मैं यूं ही करूंगा, लेकिन आगे लिखा, इसलिए इस्राएल अब तू उस घमंड को छोड़ दे, तर्क कर दे, बल्कि क्या कर, अपने खुदावंद से मुलाकात की तैयारी कर, अपने खुदावंद से मिलने की तैयारी कर, अपने खुदावंद के साथ मुलाकात की तैयारी कर, अपने खुदावंद के पास आ जा, उसके कदमों में आ जा, उसकी बंदगी कर, क्योंकि कल की बाबत घमंड ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल एक ही दिन में क्या हो जाएगा। क्योंकि हालात इस कदर दिन ब दिन बिगड़ते हुए में नजर आ रहे हैं, मुश्किलात है, परेशानियां हैं, महंगाई ने इस कदर परेशान कर दिया, लोग खुदकशी करने पर मजबूर हैं, मुश्किलात में इस कदर फंसे हुए हैं। तो फिर हम उस बादशाह को, उस खुदावंद को जो तख्लीक कायनात है, मौजूद कायनात है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो हय्युल कय्यूम है, जो राज़िक है, जो रिज़्क देने वाला है, क्यों ना हो कि हम उसका पल्ला छू लें, उसको पकड़ लें, उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लें, उसके आइन और कवानीन को मान लें, उसमें हम खो जाएं, उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ लें। हम कल की बाबत घमंड ना करें, बल्कि करना क्या है, तैयारी करनी किस बात की, कि अगर कई महीनों से, अगर कई दिनों से आपने दुआ नहीं की, बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी, चर्च नहीं जा रहे, खुदा के खादमों के साथ आपका रिलेशन, खुदा के साथ आपका तल्लुक बेहतर नहीं है, तो फिर अब तैयारी करने की जरूरत है। इस्राएल, अब इस्राएल ईमानदार, मैं और आप, अब मुझसे और आपसे खुदा कहता है कि अपने खुदावंद से क्या कर, ऐ इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर, अपने खुदावंद से मुलाकात की तैयारी कर। उन 5 कुंवारियों की मानिंद, जानते हैं वो 5 कुंवारियां जो तैयारी करके गई थी, वो दुल्हा के इस्तकबाल में दाखिल होगी, उस जश्न में उन्होंने वहां अच्छे अच्छे खाने खाए होंगे, वहां उस जश्न में उन्होंने खुशी मनाई होगी। लेकिन जो 5 कल की बाबत घमंड करके बैठी हुई होंगी, कोई बात नहीं, अगर दुल्हा आ गया तो चलो तेल बाद चला लेंगे, फिर बाद में ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वहां से दुकान से मूल ले आएंगे, ये कर लेंगे। उन्होंने पूरी तैयारी नहीं की और उनके साथ हुआ क्या। और अहद हाजिर में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हमें नजर आते हैं। मैं ऐसे बुजुर्गों को जानता हूं कि जो बजाय चर्च जाने के, खुदा के खादमों के साथ रिलेशन, खुदा के कलाम को पढ़ने की बजाय सारा दिन गली के अंदर हुक्का ताश
دیگر اور بہت سارے ایسے کاموں میں ملوث ہے، بلکہ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو اپنے بچوں کو سکھا، اپنے پوتے پوتیوں کو سکھا، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ان کو سکھا، ان کو بتا۔ تو جب اس بھائی اس بہن کے پاس کچھ ہوگا نا تو وہ کیا سکھائے گا، وہ کیا تیاری کروائے گا؟ کیونکہ اس سے تو خود تیاری نہیں ہوئی، اس نے خود تیاری نہیں کی، اس نے تو دنیا کے اندر اپنی خواہشات صرف پوری کی، تو اپنے بچوں کو بھی وہی نمونہ دے گا۔ لیکن میرے عزیزو بھائیو بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خداوند سے ملاقات کی تیاری کریں، ان 5 کنواریوں کی مان جو بالکل تیار تھیں، اور جیسے ہی دلہا آیا وہ استقبال میں اٹھ کھڑی ہوئیں، تیاری تھی، اور تیاری کے ساتھ وہ اندر چلی گئی، دلہا کے ساتھ اس شادی ہال میں گئیں، ان کی تیاری تھی، وہ روح القدس سے معمور تھیں، ان کے پاس تیل تھا، لیکن جن کے پاس تیاری نہیں تھی وہ پیچھے رہ گئی۔ اب ان کے پاس پھر دوبارہ موقع آیا کہ وہ کھٹکھٹا رہی ہیں، لیکن اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں تیانوں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا، اور پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے پاس نہ ہو، کل کا وقت ہمارے پاس نہ ہو، کل کا دن ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ پھر حکم ملے گا اس کو وہاں پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اس گندک کی جھیل میں جہاں کیڑا نہیں مرتا۔ پھر کئی سال اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ لیکن آج ہمارے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ اور یہاں پر اگر ہم متی کی انجیل اس کا 25واں باب پڑھیں تو ان 5 کنواریوں کی میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، بتایا ہے کہ وہ 5 کنواریاں بالکل تیاری کر کے گئی تھی، لیکن جنہوں نے تیاری نہیں کی ان کو سوائے پچھتانے کے اور ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، کہ وہ صرف پچھتا رہی تھی، وہ صرف پچھتائیں۔ اور اگر ہم تواریخ کی کتاب پڑھیں، پہلی تواریخ اس کا 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے کہا کہ میرا بیٹا سلیمان لڑکا اور ناتجربہ کار ہے۔ مقدس داؤد اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لڑکا ہے، ینگ ہے، ناتجربہ کار ہے، اور ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے، تو پھر کیا لکھا ہے، نہایت عظیم الشان ہو اور سب ملکوں میں اس کا نام اور شہرت ہو، سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ مقدس داؤد کہتے ہیں کہ میں تیاری کروں گا، اور اس نے کی، اس کے لیے بہت سارا سامان جمع کیا اپنے بیٹے کے لیے، اس نے کہ وہ ہیکل جو بنانی تھی اس کے لیے تیاری کی۔ لیکن آج ہم نے کس ہیکل کی تیاری کرنی؟ ہم اپنے خداوند سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن وہ اس دل میں رہنا چاہتا ہے، اس ہیکل کی بات کر رہا ہے، وہ اس ہیکل میں رہنا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے بیٹی، وہ اس ہیکل میں رہنا چاہتا ہے۔ مقدس داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے لکھا ہے، سو میں اس کے لیے تیاری کروں گا۔ چنانچہ داؤد نے اپنے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی۔ تو میری اور آپ کی تیاری کیا رہی ہے؟ یہ ہیکل کیسی ہے؟ اس ہیکل کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ اس ہیکل کے اندر یہی گھمنڈ ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر۔ ہمارے اس ہیکل کے اندر خدا کا بندہ پولس رسول خط میں لکھتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہے؟ یہ مقدس، اس مقدس کو، اس ہیکل کو ہم نے اب بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے، پاک اور صاف کرنا ہے۔ اس میں وہ رہنا چاہتا ہے، اس میں وہ اب بسیرا کرنا چاہتا ہے، اس میں وہ رہ کر وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، اس ہیکل کو اب پاک کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس میں ہم نے اس کو لے کر آنا ہے۔ اب اس میں وہ آ کر ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے۔ وہ تیاری اس دل کی، اس ہیکل کی ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اگر یہ نہ پاک ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے مقدس داؤد نے تیاری کی، اپنے مرنے سے پہلے تیاری کی۔ تو ہم کیسی تیاری کریں؟ ہم صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی تیاری کریں؟ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا، ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ تو ہم اس قدر گھمنڈ کیے ہوئے، میں نے پہلے بیان کیا کہ آج ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے،
ہماری وہ ساری پرانی باتیں ہمیں بھولتی نہیں، پلے باندھ کے بیرے نے اچھا پھر موقع ملے گا تو پھر فائدہ چکیں گے، نہیں، بلکہ ان کو ختم کر کے، کیونکہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، ہمیں نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے گا، کل کیا ہو جائے گا. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس خداوند نے ہمیں اپنے لہو سے مول لیا ہے، خریدا ہے، صلیب پر جان دی ہے، جس نے ہماری خاطر دکھ سہے ہیں، جو الفا اومیگا، ابتدا انتہا، اول اور آخر، راول اور چنڈاول، دن کو بادل اور رات کو آگ کا ستون بن کر ہمارے آگے آگے چلتا ہے، وہ ہماری خاطر مصلوب ہے، اس نے خون بہایا، اس نے اپنی جان دی، اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور گلگتیا کی پہاڑی پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے مجھے اور آپ کو خرید لیا، مول لے لیا. پوری دنیا کے لیے وہ مصلوب ہے، لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے، آج تیاری کا موقع ہے، آج ہم تیاری کریں، کل کی بابت گھمنڈ نہ کریں کہ کل میں دیکھوں گا، کل پتہ نہیں آپ کی زندگی میں آئے یا نہ آئے. آج موقع ہے، آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے جو خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو بتا سکوں، آپ کو آگاہ کر سکوں کہ اس قدر حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، تو اب ضرورت ہے کہ ہم تیاری کریں، جاگیں، ہوش میں آئیں. جس قدر ہم شادی میں جاتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ اس کو کھانا نہیں ملا، اس کو یہ چیز نہیں ملی، اسی طرح ہمیں اس کی نجات کے لیے بھی، اس کی تیاری کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اگر میں نے توبہ کر لی ہے، نجات پا لی ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے بھی کوشش کریں، فکر مند ہوں، تیاری کریں، تاکہ وہ بھی تیار ہوں، تاکہ جب وقت آئے، بلاوا آئے، تو ہم تیار ہوں اس دلہن کی مانند جس کا دلہا اسے لینے کے لیے آتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے، دعا مانگیں. قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، میرا دل نہایت شادمان اور شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں اور محبتوں اور اپنے فضائل کی بدولت اس قدر شفقت کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے کلام سے ہمیں نوازتے ہیں، تاکہ ہم آپ کے کلام کی بدولت اپنی زندگی پر غور کریں. تو آج جو کلام آپ نے اپنے خادم کے منہ میں رکھا، میں نے ان کو تیرے لوگوں تک پہنچایا. فضل بخش دیجیے کہ یہ کلام ان کی زندگی میں 100 گنا پھل لائے اور تیرا بڑا جلال ظاہر ہو. گواہی ٹیلی ویژن کے لیے اپنے پیارے بھائی پاسٹر سرفراز ولیم اور ساری ٹیم کے لیے آپ کی برکت کو کلیم کرتا ہوں، تاکہ خدا تیرا بڑا جلال اس گواہی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے اس دنیا میں ظاہر ہو اور تیرے لوگ خدا تجھے قبول کریں. بڑی برکت دینا یسوع کے نام سے، آمین. گاڈ بلیس یو.